अस्सलाम अलैकुम जी। गुड मॉर्निंग हो गई है, 12 बज गए ने। हाले तक पेट्रोल की कोई खैर खबर कोई नहीं। मैं वीडियो के एंड तक फिर दोबारा आपको बताऊंगा कि क्या पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है कि नहीं। जब ये वीडियो मैं अब बना रहा हूँ 12 बजे, रात के 12 बजे अभी तक कोई खबर नहीं है। और अब लग ये रहा है, मैं एंड पे फिर बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लग ये रहा है कि जनाब, जो हुकूमत ने कहा था कि हम अब ता हुक्म सानी कीमतें नहीं कम करेंगे या नहीं बढ़ाएंगे, और अब शायद वो 15 दिनों वाला सिस्टम पूरा कर लें, या क्या ये गिमिक्स है, ड्रामेबाजी जो है ना हुकूमत करना चाह रही है। तो वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी तक सारे लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि वकील साहब तुसी तो कहा सी कि आज कीमत कम होणगियां और 100 रुपये होणगियां और ये वो। मैंने कहा सर जी, उन्होंने कहा बिल्कुल चुप कर जाओ, बिल्कुल चुप कर जाओ, अभी कोई खबर नहीं है, खैर खबर नहीं है। मेरे पास दूसरी खबरें हैं, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा कि हुकूमत ने क्या किया है और कि किस तरीके से अवाम के साथ ज़्यादती कर रही है। यकीन करो अवाम नको नाक हो गए ने, जो मर्जी करती रहे। ये जो फेडरल हुकूमत है ना, ये मरीम नवाज़ के कामों के ऊपर भी पानी फेर रही है। ज़ाहिर है मरीम नवाज़ एक सूबे में है तो पूरे पाकिस्तान में ये सारा सिलसिला चलता है, आपको पता ही है। अगर आज कीमतें कम ना हुई तो ये बहुत बड़ा मसला पैदा होगा और लोग जो है वो मुतनफ़र होंगे, और लोगों को सहूलत चाहिए। टैक्स बढ़ा बढ़ा के आपने भुरकस निकाल दिया है, कचूमर निकाल दिया है। अब आपको चाहिए कि आपको दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ है, दुनिया में सस्ता हुआ है, आपने सस्ता नहीं किया। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है बिल्कुल। अब ये बहाना करेंगे कि वज़ीर आज़म तुर्की गया हुआ है। पहले भी जिस दिन कीमतें बढ़ानी थी, ये दौरे पे तो रहते हैं, आपको पता है। दौरा तो शहबाज शरीफ साहब के तो दौरे ख़त्म ही नहीं हो रहे। जब से ये ईरान की और अमेरिका की जंग शुरू हुई है वो दौरे पे ही हैं। वो कभी कभी पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं ये समझ लें, और बाकी वो बाहर ही रहते हैं। तो अभी तक कोई खबर नहीं है। मैं दोबारा चेक करके आपको ये एंड पे बताऊंगा। और उससे पहले मैं बताता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत के ऊपर ख़तरे की घंटी बज गई है ना, ये क्या मसला है, इसके ऊपर बताते हैं आपको। ज़रा थोड़ा सा आप जो है ना ये एंड पे, फिर एंड तक आप जुड़े रहना। मैं आपको ये ख़बर जो है ना वो बता के जाऊँगा। कहीं भी जाऊँगा तो आपको ये पेट्रोल वाली मैं इसके ऊपर आज मैंने फोकस किया हुआ है, पेट्रोल वाली ख़बर आपको बता के जाऊँगा, ठीक है। मुस्लिम लीग हुकूमत के लिए थोड़ी सी बुरी खबर ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फैसल वाडा, जो समझे जाते हैं कि आसम मुनीर के और एस्टेब्लिशमेंट के ख़ास बंदे हैं, ख़ासुल ख़ास हैं बल्कि, ठीक है। और राना सनाउल्लाह ने एक दफ़ा कहा था कि जनाब ये सेनेटर कैसे बने हैं, तो और फिर मोहसिन नकवी के बारे में भी कहा था कि ये वज़ीर दाखिला बने हैं। तो राना सनाउल्लाह ने कहा शुक्र करो वज़ीर दाखिला बने, वरना वो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। ये ख़ुद मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह ने ये खबर ब्रेक की थी, आपको याद है ना। तो फैसल वाडा ने जो आज क्या बयान दिया आपको पता है। उन्होंने कहा जी इसहाक डार इस्तीफ़ा दो। किसी ने इस्तीफ़ा नहीं मांगा, किसी ने इस्तीफ़ा नहीं मांगा सर जी, किसी ने इस्तीफ़ा नहीं मांगा, लेकिन इसने इस्तीफ़ा मांग लिया। अब इससे बड़े लोगों में सर जी चेम गोइयाँ फैल गई हैं। पहले सुहेल वड़ैच साहब ने एक गुफ्तगू की थी तो सब ने कहा था कि उन्होंने जी ये क्या कह दिया, और बाद में उन्होंने कहा जी कि तौबा करता हूँ और ये हुकूमत क़यामत तक रहेगी और इस तरह की। पहले उन्होंने कहा था कि ये हुकूमत जाने वाली है, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। तो अब जनाब अली फैसल वाडा हालांकि बाहर अमेरिका गया हुआ है, वहाँ से ही उसने ट्वीट किया है कि जनाब अली ये इसहाक डार इस्तीफ़ा दे। इसहाक डार इस्तीफ़ा क्यों दे भाई, तुम्हारे बाप की हुकूमत है, इसहाक डार इस्तीफ़ा दे। और क्यों कि इसहाक डार का नवासा जी वो पकड़ा गया है, तो नवासे को तुनो ना, नवासे को फांसी लगाओ, नवासे को कैद पकड़ो, नवासे को सीसीडी के हवाले करो। इसमें इसहाक डार का क्या कसूर है। ये प्रोपेगेंडा है, जो दुश्मनी है ना सर, वो कहते हैं किसी की दुश्मनी
کسی کی دوستی اور دشمنی تمہیں انصاف سے آگے نہ لے جائے، ظلم کی طرف نہ لے جائے۔ تو یہ سارا پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ والا کہ جناب اسحاق ڈار نے یہ کیا جی۔ اسحاق ڈار کو کہ پروں کو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اسحاق ڈار یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ رضا ڈار ہے یا جو بھی ہے، ڈار جتنے بھی ہیں، کیا وہ اسحاق کے رشتہ دار ہیں؟ کس نے مذاق کیا ہے جی کہ یہ کل کو عثمان ڈار کو بھی کہیں گے کہ اے جی اسحاق ڈار دا سال ہے، ڈار ہے؟ نہیں، یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات غلط ہے سر، بالکل یہ بات غلط ہے۔ تو یہ فیصل واڈا پیچھے پڑ گیا حکومت کے، بہت پہلے بھی تنقید کر رہا ہے، مریم نواز کے خلاف بھی تنقید کر رہا ہے، شہباز شریف کے خلاف بھی تنقید کر رہا ہے، حالانکہ انہوں نے اس کو ووٹ دیے تھے۔ وہ جو اور لکھا ہے انڈیپینڈنٹ سینیٹر، کوئی انڈیپینڈنٹ سینیٹر نہیں ہے، اس کو پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ دیے تھے اور نون لیگ نے بھی دیے تھے۔ ابھی بھی وہ شاید کوئی عہدہ نہیں لینا چاہتا، نون لیگ تو سر جی بہت ہی تھلے لگی ہوئی ہے نا، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اب اسحاق ڈار کے حوالے سے حکومت پہ تنقید کی جا رہی ہے۔ مریم نواز نے خود اسحاق ڈار کے نواسے کو گرفتار کروایا ہے، میں نے یہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے۔ مریم نواز نے خصوصی طور پہ کوشش کر کے، کیونکہ ایمبیسی سے فون آئے ہیں، تو مریم نواز نے کہا جی کہ نہیں، انصاف سب کے لیے ہوگا، تو انہوں نے گرفتار کروایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب لیکن یہ اسحاق ڈار کا بیان ہے، اس کا فیصل واڈا کا، کہ اسحاق ڈار استعفیٰ دے، یہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ اور بھائی کوئی اسحاق ڈار کی جو اصل کوئی غلطی ہوتی تو ہم کہتے کہ استعفیٰ بنتا ہے، لیکن نہیں بنتا۔ اچھا، یہ تو ایک واقعہ ہے نا، اس کے علاوہ بھی فیصل واڈا مسلم لیگ نون کے پیچھے پڑ گیا ہے، اس لیے چیمے گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ جناب علی یہ تیسرا بجٹ تو پیش ہو گیا ہے، پہلے تو بجٹ سے پہلے ہی یہ ساری کارروائی ہو رہی تھی کہ شہباز شریف کو فارغ کرو، تو اب جو ہے وہ یہ بجٹ پیش ہو گیا ہے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت آگے نہیں چلے گی، اور حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فیصل واڈا جو ہے نا، فیصل واڈا کی ساری پیشن گوئیاں ٹھیک نہیں ہیں، نکال کے دیکھ لو ساری۔ آپ مانتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، یہ جو بوٹ لے کے عمران خان کے دور میں بوٹ لے کے یہ ایک پروگرام میں آ گیا تھا، اور اس نے میز کے اوپر بوٹ رکھا تھا، یہ اتنا بڑا بوٹ پالشی ہے، یہ بھی اتنا بڑا بوٹ پالشی ہے، لیکن شاید اس سے بڑا بوٹ پالشی ہے کوئی بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے، اس لیے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے خود اس کی گرفتاری کروائی ہے، اپنا اس کا بھی نواسا یا جو بھی لگتا ہے، بھانجا یا جو بھی لگتا ہے، تو گرفتاری کروائی ہے۔ تو پھر بھی اس کا یہ بیان آنا، یہ بیان غلط ہے بالکل، اور اسی وجہ سے اب چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں، کوئی رؤف کلاسرا کا بھی بیان دیتا ہے، کبھی کوئی دیتا ہے کہ جناب یہ نون لیگ کی حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، یہ والی بات ہے۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ کو میں تھوڑا سا بتا کے جاؤں گا پٹرول کے بارے میں، تو اس سے پہلے تھوڑی سی بات یہ کر رہے تھے کہ آج مریم نواز صاحبہ ادھر گئی ہیں جہاں 14 بچے شہید ہوئے تھے ایک چھت کے نیچے، اور ادھر افسوس کا اظہار کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے۔ اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے جو کل جیل ریفارمز کمیٹی کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں اس میں جو شرکت کی تھی، اس حوالے سے جیل ریفارمز کمیٹی بنائی ہے، اور اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جناب علی یہ جو اصلاحات ہیں ان کا آغاز کرو۔ اور مریم نواز نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم کبھی کسی کو انتقام کی طرف میں نہیں لے کے جاؤں گی، کیونکہ میں نے جیل کی صعوبتیں اور جیل کی پریشانیاں میں نے جھیلی ہیں، اس لیے میں کبھی بھی یہ کوئی بھی ہو، ان کا اشارہ ویسے عمران خان کی طرف، کوئی بھی ہو، میں کبھی بھی یہ ایسی جو ہے نا وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کوئی انتقام کی سیاست کروں۔ ہم جیل میں مزید ریفارمز کریں گے۔ انہوں نے اپنے والد کا بتایا، پھر اپنی شوگر کے حوالے سے کل میں نے بتایا تھا کہ کس طرح مریم نواز صاحبہ مرنے لگی تھیں، ان کی شوگر لو ہو گئی تھی، اور پھر انہیں وہ زمین سے اٹھا کے گڑ کھایا، اور اس طرح کر کے نا کہ میں آوازیں دیتی رہی، مجھے کسی نے نہیں بلایا۔ پھر مریم نواز کے باتھ روم میں ننگے کیمرے لگائے گئے تھے۔ تو یہ عمران خان نے تو حد کر دی تھی نا، کہ نون لیگ کا 6 مہینے کے بچے سے لے کے نواز شریف تک سب جیل یاترا کر کے آئے ہیں، سب جیل گئے ہیں عمران خان کے دور میں۔
یہ پتہ ہے نا آپ کو. تو یہ اس لیے یہ مریم نواز صاحبہ کوئی انتقام لینے والی عورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, انتقام نہ کسی سے انہوں نے لیا ہے, نہ انہوں نے کہا جی کہ میں آئندہ لوں گی. ٹھیک ہے, اور جیل ریفارم کے حوالے سے کل ہی انہوں نے میٹنگ اٹینڈ کی ہے اور آج انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی ہے. ٹھیک, اب آئیں جی آخری خبر پھر پٹرول والی. پھر میں چاہ رہا ہوں کہ پٹرول سے پہلے ایک اور ٹاپک کرتا جاؤں. بھئی آزاد کشمیر میں بڑی ڈرامائی تبدیلی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ نہ وہاں مسلم لیگ نون, نہ پیپلز پارٹی, نہ پی ٹی آئی نے تو بائیکاٹ کر دیا نا. انہوں نے تو ڈرامہ کیا, سارا کچھ کرنے کے بعد تو ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا اور کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مطابق الیکشن کا ہی بائیکاٹ کر دیا, کیونکہ ان کے سارے ارکان بغاوت پہ اتر آئے تھے. ٹھیک ہے, تو اب جناب علی وہاں استحکام پارٹی, جیسے یہ کہ گلگت بلتستان میں استحکام پارٹی ہوئی ہے نا, سب سے وہ تیسری بڑی پارٹی بن گئی ہے. تو اس طرح کشمیر میں وہ جو پہلے نون لیگ میں شامل ہو رہا تھا تنویر الیاس سابق وزیر اعظم, اور اب انہوں نے اس کا ارادہ بدل گیا ہے اور اس نے کہا جی کہ میں نے اس میں شامل نہیں ہونا, اور وہ استحکام پارٹی میں شامل ہو گیا ہے. دیکھیں, اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 10-12 سیٹیں لینے کے یہ قابل ہو جائیں گے. تنویر الیاس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب ہماری کشمیر میں استحکام پارٹی کی حکومت بن جائے گی. ویسے آپ بن بھی سکتی ہے سر, جیسے شہباز شریف نے گلگت بلتستان کی حکومت پلیٹ میں رکھ کے پیپلز پارٹی کو دی ہے نا, اور نون لیگ کا صفایا کرایا ہے, اسی طریقے سے یہ کشمیر میں بھی نون لیگ کا صفایا کرائے گا. حالانکہ نون لیگ کشمیر میں نون لیگ کا گڑھ ہے, لیکن شہباز شریف صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے اور جھکاؤ کی وجہ سے اور یس کرنے کی وجہ سے وہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب جناب علی یہ امید ہے کہ وہاں پہ شاید یہ استحکام پارٹی آ جائے. ٹھیک ہے, اب آخر میں جی پٹرول کی بات کرتے ہیں. لو جی بریکنگ نیوز آخر آ گئی, میری ویڈیو کے آخر بناتے بناتے آ گئی, اور حکومت نے حاتم طائی کی لات کو قبر مارتے ہوئے انتہائی گھٹیا, میں آپ کو یہ کہوں گا گھٹیا طریقے سے ₹1.97 ڈیزل میں اور ₹1.97 پٹرول میں کمی کی ہے. نامنظور نامنظور نامنظور. یقین کرو میرا اب دل ہی نہیں کر رہا کہ میں مزید ویڈیو بناؤں. انہوں نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے, عوام کو رلا دیا ہے, عوام کی چیخیں نکال دی ہیں. میرا بند کمرے کا بند پورشن کا 16,000 کا بجلی کا, ویسے مجموعی طور پہ میرا 64,000 بل آیا ہے, لیکن ایک جو بند میرا میٹر پڑا ہے اس کا بھی 16,000 بل آیا ہے. یہ حکومت کے خلاف احتجاج بنتا ہے. مجھے بہت غصہ آ گیا. یہ ویڈیو بناتے بناتے آخر میں یہ خبر آئی ہے کہ جناب ₹1.97 انہوں نے کمی کر دی ہے. او میرے خدایا, انہوں نے یہ بہت ہی عوام دشمن حکومت ہے. یہ کوئی شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہے, IMF وزیر اعظم ہے, IMF وزیر اعظم ہے. ہم غلام ہیں. آپ حکومت کے خلاف جو احتجاج کرتا ہے کرو. میں یہ کہوں گا کہ شہباز شریف کو ہٹا کے نواز شریف کو لایا جائے. یہ میں غصے میں کہہ رہا ہوں, بالکل ویڈیو بند کرنے لگا ہوں, لیکن شہباز شریف کو ہٹا کے نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے. وہ MNA ہیں, وہ بن بھی سکتے ہیں. یہ پہلے بھی جھک گئے تھے. یہ شہباز شریف کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے, آگے ڈٹ جانے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ یس مین ہے, یہ بوٹ پالشیا ہے. یہ اس سے کوئی بڑا ریلیف عوام کو نہیں مل سکتا, کوئی نہیں مل سکتا. خدا حافظ.